मद्दज़िल्लाहुल-आली, लायक सद इज्जत व एहतराम पीर सैयद जलालुद्दीन साहिब, मद्दज़िल्लाहुल-आली, पीर सैयद हसामुद्दीन साहिब, मद्दज़िल्लाहुल-आली, सादात किराम, हज़रात उलमाए किराम, सामीन मोहतरम, मेरे लिए आज इंतहाई एजाज और इफ्तिखार का मकाम है कि मैं इस दरगाह के मुर्शिद आला और बानी हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पुरअनवार के साए में अपनी गुजारिशात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। हज़रात, इस वक्त मैं और आप हम सब हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर मद्दज़िल्लाहुल-आली की वालिदा माजदा मखदूमा मरहूमा मोहतरमा की मजलिस इसाले सवाब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये दुनिया फानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसी सालिहात, ऐसी बाकियात छोड़ के जाते हैं कि इस दुनिया से जाने के बावजूद वो इस दुनिया में मौजूद रहते हैं। इंसानी वजूद तो शायद दुनिया में नजर नहीं आता, लेकिन कुरान के फरमान के मुताबिक वल बाकियातुस सालिहात, आमाले सालिहा बाकी रहते, आमाले सालिहा को फना हासिल नहीं होता, और यही आमाले सालिहा होते हैं जो इंसान को जिंदा जावेद बना देते हैं। हज़रात मोहतरम, आज पीर साहब जिस मरहले से गुजर रहे हैं, कोई भी मोमिन सादिक, कोई भी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जब इस मरहले से गुजरता है तो उसके सामने अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा होती है। हम सब के आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे कि यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला अपने वालिद के साया आतिफत से महरूम हो चुका था। और एक लम्हे के लिए मैं आपकी तवज्जो उस सफर की जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र अजीज अभी 6 बरस है कि 2 ऊंटनियों पर एक मुख्तसर सा काफिला जो 3 अफराद पर मुश्तमिल था मदीना तैयबा की जानिब रवाना होता है। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद गरामी की कब्र को देखने के लिए आपकी वालिदा माजदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपना दुर्रे यतीम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रवाना होती है। उम्मे अहमद साथ है। वापसी पर अबवा का मकाम है, वहां पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजदा कयाम फरमाती है, यही बीमार हो जाती है। और जरा गौर तो फरमाइए, आज इस माहौल में, इस नवनाक और गमनाक माहौल में अपने पैगंबर आजम व आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों, सरकारे दो जहां के गुलामों, जरा पलट के देखो कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा माजदा के सरहाने बैठे हुए अपनी वालिदा माजदा के दमे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और 6 साल की उम्र में पहले वालिद का साया उठ गया, अब वालिदा के साया शफकत से भी
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محروم ہو جاتے ہیں. گئے تو والدہ ماجدہ کا سایہ سر پہ شفقت کیے ہوئے تھا. واپس آئے تو والدہ کے سائے سے بھی محروم تھے, والد کے سائے سے تو پہلے محروم ہو چکے تھے. میں صرف ایک واقعے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اصحاب علم و فضل کا یہ مجمع ہے. صلح حدیبیہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی. کفار نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اجازت نہ دی. سرکار واپس جاتے ہیں. ایک مقام آتا ہے جہاں سے ایک راستہ مدینہ طیبہ کو جاتا ہے اور دوسرا راستہ ابوا کی جانب جاتا ہے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ مدفون تھی. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم رک جاتے ہیں. اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جہاں سرکار کے قدم رکتے ہیں وہاں کائنات کی نبض رک جاتی ہے. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. اور وہ قدوم نبوت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مدینہ طیبہ کو جا رہے تھے اب ابوا کی طرف اٹھ رہے ہیں. سرکار کے قدم اٹھ رہے ہیں. ابوا کی طرف آپ چل رہے ہیں اور مصطفیٰ کے ساتھ کائنات چل رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ماں کے قدموں میں جا رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی قبر انور پہ جا رہی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں. حضرات محترم 6 سال کی عمر میں جہاں والدہ ماجدہ کو دفن کیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر پہنچتے ہیں. اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ میرے آقا میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک ہاتھ جن کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے, جن کا ذکر قرآن میں کرتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جن کی شان ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, جن کا اعزاز اور اکرام ہے. ان نبوت کے دونوں ہاتھوں سے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی مٹی کو صاف فرما رہے ہیں, مٹی کو سیدھا فرما رہے ہیں. اور سرکار کی مبارک آنکھوں سے, وہ آنکھیں جنہیں قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى, ان آنکھوں سے رخ والضحیٰ پر آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں. ہلکی سی آواز نکلتی ہے, ہلکی سی. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں رو رہا ہوں اس لیے کہ مجھے میری ماں کی ممتا یاد آ رہی ہے, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. حضرات محترم, ماں کے ساتھ تعلق فطرت کا عین تقاضا ہے اور اس تقاضے کا اظہار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا. ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پلٹ کر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میرا مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا تیسری مرتبہ, جواباً پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ پوچھا, فرمایا تمہارے باپ کا. شارحین نے اس پہ کلام کیا کہ یہ 3 دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانا, 3 دفعہ یہ جواب مرحمت فرمانا کہ تمہاری ماں کا حق ہے, اس میں کیا فلسفہ ہے, اس میں کیا منطق ہے؟ متکلمین شارحین ارشاد فرماتے ہیں پہلا حق وہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو بطن میں رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے, خود تکلیف اٹھاتی ہے, اسے تکلیف سے بچاتی ہے, پہلو بھی اتنے آرام اور سکون سے بدلتی ہے کہ میرے بطن میں پرورش پانے والے بچے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو.
اور دوسرا حق وہ ہے جو ولادت کے وقت ماں اٹھاتی ہے، اس انتہائی کرب کی کیفیت میں اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، جنم لینے والے اس بچے کی فکر ہوتی ہے۔ اور تیسرا حق وہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد خود گرمی سہتی ہے، سردی کو برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی۔ ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ اسلوب تبلیغ میں کس شاندار طریقے سے یہ بیان فرمایا کہ ہر 3 مرتبہ کے سوال پر یہی جواب ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق، تمہاری ماں کا حق، تمہاری ماں کا حق۔ حضرات محترم، آج ہم حضرت پیر صاحب کی والدہ محترمہ کی مجلس ایصال ثواب میں یہاں جمع ہیں۔ مرحومہ کا تعلق اس عالی خانوادے سے، سادات خاندان سے ہے۔ مرحومہ کا تعلق حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ میں اس موقع پر یہ اظہار کرنا اپنے لیے موجب افتخار سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی تاریخ مرتب کرنے والا مورخ جب بھی قلم اٹھائے گا سنہری حروف سے جو نام رقم کرے گا ان میں ایک زندہ اور تابندہ نام حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہوگا۔ حضرات محترم، قادیان سے پیدا ہونے والا کذاب مسلمہ کذاب سے کم نہیں تھا، اور یقین فرمائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت کے ساتھ، جس جوامردی کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ، جس جانثاری اور جانسپاری کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا تھا، حضرات محترم، بر صغیر کی تاریخ میں وہی تاریخ رقم کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا وہ جلیل القدر اور وہ نامور نام حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بلا تفریق مسلک ہر مکتبہ فکر کے شخص نے آپ کو اپنا امام مانا، آپ کو اپنا قائد مانا، آپ کی امامت میں، آپ کی قیادت میں قادیانیت کے خلاف بھرپور جنگ لڑی، اور یقین فرمائیے کہ پھر 73 کی اسمبلی نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو وہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں کا ایک تسلسل تھا۔ وہ کامیابی پارلیمنٹ کی کامیابی نہیں تھی، وہ کامیابی اس وقت کی تحریک کی کامیابی نہیں تھی۔ اگر اس کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے تو وہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جاتا ہے۔